हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मेरा नाम मंजूर अहमद, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रियल हिस्ट्री ऑफ मुग़ल जलालुद्दीन अकबर और महाराणा प्रताप। ये वीडियो है RH नेटवर्क से है। भाई लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिसमें हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँचे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसी है वीडियो अकबर और महाराणा प्रताप की। फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं, देखते हैं कैसी है वीडियो। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चुप रहो यार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी मुग़ल सल्तनत के तीसरे सुल्तान यानी जलालुद्दीन अकबर के बारे में। हाँ, उसी अकबर के बारे में कि जिसे मुग़ल हिस्ट्री का सबसे महान राजा माना जाता है। दोस्तों, भारत देश में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद भले ही अकबर के दादा यानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, लेकिन मुग़ल सल्तनत की नींव को मजबूत करने वाले इंसान का नाम जलालुद्दीन अकबर ही था। अकबर ने अपनी ज़िंदगी में मुग़ल सल्तनत को आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर फैला दिया था और अपने मरने से पहले इस काबिल बना दिया था कि उसकी आने वाली कई नस्लों ने उस पर राज किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अकबर कौन था और आखिर अकबर में ऐसी क्या खास बात थी कि वो अपने दौर में अपनी पूरी सल्तनत के लोगों के लिए देवता बन गया था। लोग उसके दरबार में आके मन्नतें मांगा करते थे, लोग उसके सामने आकर अपने सरों को झुकाया करते थे। यहाँ तक कि वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों की नज़रों में इतना बाइज्जत और कीमती हो चुका था कि उसने अपना ही एक अलग धर्म बना लिया था और इन तमाम चीज़ों की वजह से ही उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए अकबर द ग्रेट पड़ गया था। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था, क्योंकि आज भी बहुत से लोग हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाते हैं। कोई कहता है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था, तो कोई कहता है महाराणा प्रताप ने जीता था। आज की इस वीडियो में हम आपको उस युद्ध की सच्चाई बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट के इलाके में उस वक्त हुई थी जब अकबर के वालिद यानी नसीरुद्दीन हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों अपनी दिल्ली सल्तनत गंवाने के बाद जंगलों में भटक रहे थे। क्योंकि हुमायूं के वालिद उस दौर में जंगलों में भटका करते थे, इसी वजह से अकबर की परवरिश अकबर के चाचा कामरान मिर्जा ने की थी, जो काबुल इलाके के गवर्नर हुआ करते थे। अकबर के बारे में ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि बचपन से ही अकबर बहुत ज़हीन और तेज़ था, लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने का ज़र्रा बराबर भी शौक़ नहीं था। पढ़ाई लिखाई से अकबर हमेशा दूर भागा करता था, लेकिन हुनरमंद इतना था कि उसने 10 साल की छोटी सी उम्र से भी पहले ही तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी जैसी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीख ली थी। वो छोटी सी उम्र में ही अपने से बड़े बड़े उम्र के लोगों को कुश्ती में चैलेंज किया करता था। और हैरानी की बात तो ये है कि उन बड़े बड़े लोगों को भी अकबर इतनी कम उम्र में हरा भी दिया करता था। आखिरकार 1555 में अकबर के वालिद यानी हुमायूं ने सूरी खानदान से अपनी दिल्ली सल्तनत को दोबारा से छीन लिया था। जिस वक्त हुमायूं ने अपनी सल्तनत को दोबारा हासिल किया, उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी। ठीक उसके 1 साल बाद ही हुमायूं की अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई, उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी। हुमायूं की मौत के बाद मुग़ल दरबार में रहने वाले लोगों को ये डर सताने लगा था कि कहीं मुग़ल सल्तनत में बगावत न हो जाए, और यकीनन ये डर सच साबित हुआ। धीरे धीरे जगह जगह से बगावतें उठना शुरू हो गईं। हुमायूं का एक बहुत वफादार सिपाही और दोस्त था जिसका नाम बैरम खान था। उसने वक्त को भांपते हुए एक सही फैसला लिया और हुमायूं के सिर्फ 14 साल के एक नासमझ बेटे यानी अकबर को अगला सुल्तान घोषित कर दिया। दोस्तों, भले ही अकबर को खतरे को देखते हुए सुल्तान घोषित कर दिया गया था, लेकिन अकबर अभी नासमझ था। इसी वजह से सुल्तान भले ही अकबर बन चुका था, लेकिन पूरी सल्तनत को बैरम खान ही चलाया करता था। सल्तनत का हर हुक्म बैरम खान ही जारी किया करता था। अकबर सिर्फ नाम का सुल्तान था।
لیکن بغاوت کے جس خطرے کو دیکھتے ہوئے بیرم خان نے ایک چھوٹی سی عمر کے اکبر کو سلطان بنا دیا تھا، وہ خطرہ اکبر کے سلطان بننے کے بعد بھی نہیں ٹلا۔ وہی سوری سلطنت کہ جس سے چند دن پہلے ہی اکبر کے والد یعنی ہمایوں نے اپنی سلطنت کو واپس چھینا تھا، اسی سلطنت کے ایک ہندو سپہ سالار جس کا نام ہیمو تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ وہ اپنی پوری فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف مغل سلطنت چلانے والے بیرم خان کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہیمو اپنی بڑی فوج لے کر ہماری سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی اپنی فوج لے کر دہلی سے روانہ ہو گیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا پانی پت کے ایتہاسک میدان میں ہوا۔ بڑی زبردست جنگ لڑی گئی۔ شروع میں تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ہیمو کی فوج مغل فوج کو بڑی آسانی سے ہی ہرا دے گی، لیکن پھر اچانک سے مغل سلطنت کی طرف سے چلایا ہوا ایک تیر ڈائریکٹ ہیمو کے جسم پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے ہیمو کی موت ہو گئی۔ ہیمو کے سپاہیوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہیمو کی موت ہو چکی ہے تو انہوں نے پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے بیرم خان کی سپہ سالاری میں مغل سلطنت کی فوج کو جیت حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جس تیر سے ہیمو کی موت ہوئی تھی وہ تیر شاید اکبر نے ہی چلایا تھا۔ دوستو 1556 سے لے کر 1560 تک یعنی تقریباً 4 سال تک اکبر بھلے ہی شہنشاہ کی گدی پر بیٹھا رہا، لیکن پوری سلطنت کو بیرم خان ہی چلاتا رہا۔ لیکن جب دھیرے دھیرے اکبر کی عمر 17-18 برس کی ہوئی اور اکبر سمجھدار ہوا تو اکبر کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بیرم خان مجھے غلط طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ بیرم خان ایسے بہت سارے فیصلے خود جاری کر دیا کرتا تھا جس پر اکبر راضی نہیں ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اب اکبر سمجھدار ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اکبر کو جب محسوس ہوا کہ بیرم خان کی طرف سے پانی سر سے اوپر جا چکا ہے تو اس نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے پد سے ہٹا دیا، اور بیرم خان کو بہت سارا مال و دولت دے کر یہ مشورہ دیا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں، کیونکہ بھلے ہی اکبر سیاسی معاملے میں بیرم خان سے مخالف ہو چکا تھا، لیکن وہ بیرم خان کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور بیرم خان کو بابا کہا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیرم خان نے اس کی 3-4 سال پرورش کی تھی۔ اکبر نے جب بیرم خان کو وزیر اعظم کی پوسٹ سے ہٹا دیا تو یہ بات بیرم خان کو بڑی ناگوار گزری، کیونکہ بیرم خان یہ سوچتا تھا کہ اکبر ابھی بھی نادان ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ عجیب سا فیصلہ لیا ہے۔ لہٰذا بیرم خان نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن کیونکہ اکبر سمجھدار ہو چکا تھا اس نے چند لمحوں میں ہی بیرم خان کو شکست دے دی۔ اکبر کے سپاہی بیرم خان کو پکڑ کر اکبر کے سامنے لے کر آئے، کیونکہ اکبر بیرم خان کی بہت عزت کیا کرتا تھا، اسی لیے اس نے دوبارہ بغاوت کرنے کے باوجود بھی بیرم خان کے خلاف کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا، بلکہ ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کر دوبارہ مشورہ دیا کہ برائے مہربانی آپ حج کرنے چلے جائیں۔ اس بار بیرم خان عزت کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ راستے میں ہی ان کے قافلے پر کسی نے حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو اکبر جتنا بہادر تھا اس سے کہیں زیادہ ہوشیار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دشمن کو میدان میں ہرانے کی بجائے اسے دماغی طور پر ہرانے کو زیادہ ترجیح دیا کرتا تھا۔ اس نے ہندوستان کے زیادہ تر علاقے اپنی طاقت کے ذریعے سے ہی جیت لیے تھے، لیکن جن علاقوں کے بارے میں اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کو طاقت کے ذریعے سے نہیں جیت سکتا ہے، ان تمام علاقوں کو اس نے سیاست کے ذریعے سے جیت لیا تھا۔ اس نے راجپوتوں کی ایک بیٹی جس کا نام جودھا بائی تھا اس سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے مہارانا پرتاپ کے علاوہ ہندوستان کے تمام راجپوتوں نے اکبر کی بادشاہت کو قبول کر لیا تھا۔ اکبر نے اپنے محلوں میں غیر مسلموں کو بہت بڑے بڑے پد دے رکھے تھے۔ اس کی سلطنت کے دور میں اس کے محل میں بڑی بڑی پوسٹ پر ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اکبر کی وہ خاص ٹیم جسے نورتن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جس میں 9 وزیر تھے، ان میں بھی تقریباً 3 لوگ ہندو تھے، جن میں سے ایک کا نام بیربل، ایک کا نام مان سنگھ اور ایک کا نام راجا ٹوڈرمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ٹیم کے انہی 9 لوگوں سے مشورہ لیا کرتا تھا، اور یہ 9 لوگ بھی ہمیشہ ہی اکبر کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ بیرم خان کی موت کے بعد جب اکبر سلطنت چلانے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہوا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ مغل دربار میں اسلامی عالموں کا بڑا اچھا بول بالا ہے، یعنی ہر حکم اسلامی عالموں کی مرضی کے بعد ہی جاری کیا جاتا ہے۔ اس بات سے اکبر کو تھوڑی چڑ محسوس ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج سے ہی ہمیشہ کے لیے اکبر کا حکم اسلام کے بڑے سے بڑے عالم کے حکم سے بڑا مانا جائے گا۔
اس حکم کے جاری ہونے کے بعد اکبر سیاسی فیصلوں کے ساتھ ساتھ مذہبی فیصلے بھی خود کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے وہ کوئی عالم دین تو تھا نہیں، اس لیے اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ اسی لیے مذہبی لوگوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور پوری سلطنت میں ایک بغاوت کا ماحول تیار ہونے لگا تھا۔ اکبر نے جب اپنی سلطنت میں ایسا ماحول دیکھا تو اس نے اسلامی بڑے بڑے عالموں کو چن چن کر قتل کروانا شروع کر دیا، جس کے بارے میں بھی اسے یہ خبر لگتی کہ فلاں عالم اس کے بارے میں کوئی غلط بیان یا حکم جاری کر رہا ہے، وہ اسے قتل کروا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے عالموں نے نڈر ہو کر اس کے اوپر کفر کے فتوے جاری کیے۔ اکبر نے یہیں پر ہی بس نہیں کی، بلکہ اکبر نے اپنے 9 رتن میں سے ایک وزیر جس کا نام ابو الفضل تھا، اس سے مشورہ کر کے ایک نئے دین کی استھاپنا کی جس کا نام دین الہی تھا۔ اکبر کا یہ ماننا تھا کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اچھی باتیں ضرور ہیں، تو اسی لیے کیوں نہ ہر مذہب کی کچھ اچھی باتوں کو نکال کر ایک نیا مذہب تیار کیا جائے، جس کے ذریعے سے تمام مذہبی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اکبر نے اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے دین الہی نام کے ایک مذہب کو تیار کیا۔ اس مذہب میں اسلام کے ساتھ ساتھ اور دوسرے مذہبوں کی بہت ساری چیزوں کو بھی شامل کیا گیا تھا، جسے اکبر اچھا مانتا تھا۔ اکبر کے اس مذہب کو سب سے پہلے بیربل اور ابو الفضل جیسے اس کے وزیروں نے ہی قبول کیا تھا، لیکن ہاں، اکبر کے اس مذہب کو ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا۔ اکبر کے دور میں ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ اکبر کو بہت زیادہ اچھا ماننے لگے تھے۔ بہت سے لوگ اکبر کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکبر کے دربار کے باہر لوگ منتیں مانگنے آیا کرتے تھے، کیونکہ اکبر کا یہ نظریہ تھا کہ ہر مذہب میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی پوجا کیا کرتا تھا اور ہندوؤں کے ساتھ بھی پوجا کیا کرتا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی ادا کیا کرتا تھا۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے ہلدی گھاٹی کی جنگ کے بارے میں کہ آخر ہلدی گھاٹی کی جنگ جیتا کون تھا، مہارانا پرتاپ یا پھر اکبر؟ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ مہارانا پرتاپ کے علاوہ ہندوستان کے تمام راجپوتوں نے اکبر کی بہادری اور ہوشیاری کو دیکھ کر اکبر کی بادشاہت کو قبول کر لیا تھا، لیکن مہارانا پرتاپ ایک ایسے راجا تھے جو آخر تک اکبر کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھلے ہی مہارانا پرتاپ اکبر کے خلاف کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن وہ اپنی آخری زندگی تک اکبر کے خلاف لڑتے رہے، جس سے یقیناً ان کی بہادری ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، آج بہت سے لوگ ہلدی گھاٹی کے اس یدھ کو ہندو ورسس مسلم کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ آپ کو جان کر شاید تھوڑی حیرانی ہو کہ جس وقت مہارانا پرتاپ کی مغلوں سے جنگ ہوئی تھی، اس وقت مغل فوج میں اکبر خود موجود نہیں تھا، بلکہ اکبر کی فوج کو اس وقت اکبر کے 9 خاص وزیروں میں سے ایک وزیر جس کا نام مان سنگھ تھا، وہ لیڈ کر رہا تھا، جو مذہبی اعتبار سے ایک ہندو تھا۔ اس بات سے یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس جنگ میں دونوں فوجوں کے کمانڈر ہندو ہی تھے، جس سے مسلم ورسس ہندو کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اس جنگ میں مغلوں کی آرمی میں بہت سارے ہندو موجود تھے جو مہارانا پرتاپ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف مہارانا پرتاپ کی آرمی میں بھی کچھ مسلم موجود تھے، بلکہ مہارانا پرتاپ کی فوج میں تو حکیم خان سور جیسے بڑے بڑے مسلم سردار بھی موجود تھے، جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لڑائی ہندو ورسس مسلم کی نہیں تھی۔ لیکن ہاں، اگر بات کی جائے اس لڑائی کے نتیجے کے بارے میں تو یہ لڑائی مان سنگھ یعنی مغل فوج نے جیت لی تھی اور مہارانا پرتاپ کی اس جنگ میں ہار ہوئی تھی، اور اس ہار کے ساتھ ہی مغلوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی مہارانا پرتاپ بھی ہٹ چکا تھا۔ دوستو، فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے چوتھے سلطان یعنی جہانگیر کے بارے میں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شیئر کریں بھائی۔ تو بھائی لوگ کیسے لگی ہمارے اکبر، تو کیسے لگی ویڈیو مہارانا پرتاپ اور اکبر بادشاہ؟ بتاؤ، اکبر بادشاہ مہارانا پرتاپ کے بیچ کی لڑائی نہیں تھی، مانسک اور مہارانا پرتاپ کے بیچ کی لڑائی تھی، انہیں ہندو مسلم کر دیا۔ یہی آج چل رہا ہے انڈیا میں، ہمارے ہندو مسلم کر کے کچھ نیتا لوگ اپنا کرسی بچانے کے لیے ہندو مسلم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اس میں بھی تھا، بتاؤ کیا سے کیا ہو گیا بھائی۔ چلو پھر
जैसे लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। भाई के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिसमें हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँचे। चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।